बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, कुछ अहम तरीन मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इस वक्त मैच जो है वो बहुत ही टाइट होता जा रहा है और आखिरी 2 हफ्ते रह गए हैं और इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ जो कुछ भी होना हुआ इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर हो जाएगा। अक्टूबर के आखिरी 10 दिन और उसके बाद नवंबर के पहले 5-7 दिन, ये 2 हफ्तों के अंदर अंदर सारा खेल जो है वो डिस्क्लोज हो जाएगा और किसको गोली दी जा रही है, किसको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, किसको ब्लफ करवाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर तक मुनाफ़क़त नहीं चल सकती। ये नहीं हो सकता कि आप विकेट के चारों तरफ खेलें और किसी को पता न चले। आप जरदारी साहब आगे बढ़ेंगे, नवाज शरीफ साहब कामयाब होंगे या शहबाज शरीफ साहब होंगे या इमरान खान साहब होंगे, इनमें से किसको बेटा मिलेगा और किसको मिलेगी डुगडुगी, ये 2 हफ्तों के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर मालूम हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें बर्क रफ्तारी से अब आगे बढ़ेंगी और सूरत हाल अवाम का जो पैमाना सब्र है वो भी लबरेज हो चुका है और वो भी अब नक्को नक हो चुके हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि उनके वोटर सपोर्टर और पाकिस्तान का एक आम शहरी वो भी ये इंतज़ार कर रहा है कि जनाब कब और किस वक्त कॉल दी जाएगी, लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी, ताकि हम अपना हक अदा करें और हम अपना एहतजाज करें, क्योंकि चीज़ें वो तेज़ी से वो कहते हैं जी बिगड़ती जा रही हैं। मेरे पास कुछ अच्छी इतलात भी हैं, कुछ अच्छी खबरें भी हैं। गो कि ये सारा कुछ हाथ से निकलता जा रहा है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप को भी अब शायद सोचना पड़ जाए कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है इससे कोई उनकी नेक नामी नहीं हुई, और आम आदमी भी अब सोचने पर मजबूर हो चुका है। आम आदमी को भी पता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार ये मरासला सरकार है। कोई भी शहबाज शरीफ को दोष नहीं दे रहा, कोई भी नवाज शरीफ को दोष नहीं दे रहा, कोई भी जरदारी साहब को बुरा नहीं कह रहा, कोई मौलाना फजल रहमान साहब को नहीं। सब के सब हम आवाज़ हैं कि जनाब इनको लाने वाले, कोई सहूलतकार कहता है, कोई हैंडलर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई न्यूट्रल कहता है, इसका नाम कुछ भी रख लें, कि इनको जो लेके आए हैं, जो जिन्होंने इनका रास्ता हमवार किया और इनको ताकत फराहम की है, असल रिस्पॉन्सिबल वो हैं इस सारे कज़िये के। और अगली बात जो पाकिस्तान के अवाम अब भी मुंतज़िर हैं कि जिन्होंने इसको ख़राब किया है वो ख़ुद ही इसको दुरुस्त कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी से ही परसेप्शन दोबारा ठीक होगा। और अगर इसको इसी तरह छोड़ दिया गया और रिटायरमेंट हो गई तो फिर जनाब वो कहते हैं कि ये सारे का सारा मलबा भी उनके सर आएगा, और जो नई मिलिट्री लीडरशिप आएगी, नए आर्मी चीफ आएंगे तो वो इस बोझ तले दबे हुए होंगे। उन्हें हर सूरत में इस बोझ को उतारना है और अफवाज पाकिस्तान को भी और इस मुल्क को भी आगे लेके जाना है, और माफिया से, गॉडफादर से, जितना भी एक इसका कार्टेल है, इससे जान छुड़वानी होगी। ये एक तयशुदा बात है जो कि हर सूरत में होनी है। अब हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हजम नहीं होती। NRO माजी में भी हुआ और अब भी NRO 2 पहले जो माजी में हुआ उसका भी हशर। ये NRO 2 है, ये तो बिल्कुल नंगा है, एक बेलिबास NRO है कि न शर्म है, न हया है, न कानून है, न आइन है, कुछ भी नहीं है, बस हुक्म है तो हुक्म है। ये इस हद तक ये नंगा NRO पहले कभी नहीं देखा। उसकी रीज़न है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जावेद घुर्राल साहब ने जब ज़मानत मनसूख की थी शहबाज शरीफ साहब की, तो हमजा शहबाज की, तो उसमें एक बहुत बड़ा वाज़े तौर पे ऑर्डर लिखा था, एक तफसीली ऑर्डर लिखा था, और उन्होंने ज़मानत मनसूख इसलिए की थी, उन्होंने कहा था कि ये मुनज़्ज़म जराइम की एक क्लासिकल मिसाल है, एक क्लासिकल मुकदमा है मुनज़्ज़म जराइम का, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ है शहबाज शरीफ साहब पे। और उन्होंने कहा कि इसमें नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं और ये केस फिट है ट्रायल के लिए और सज़ा के लिए, इसलिए ज़मानत मनसूख की जाती है। ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जावेद घुर्राल का फैसला है। अब
اس سارے فیصلے کے نتیجے کی موجودگی میں متحد کورٹ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کیا گیا تھا، وہ مسلسل لیٹ ہو رہا تھا، فرد جرم عائد ہونی تھی، سب کچھ ہونا تھا، دستاویزی ثبوت موجود تھے، لیکن جو اب بریت کا فیصلہ آیا کہ جناب اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، اس کیس میں ہے ہی نہیں کچھ. تو جب اتنا بلنٹلی کچھ چیزیں سامنے آئیں تو پھر پیمانہ صبر جو ہے واقعی لبریز ہو جاتا ہے، اور ایسی چیزیں ہضم نہیں ہوتی، ایسی چیزیں ہضم بھی نہیں ہوتی، دیر پا بھی نہیں ہوتی. ایک طرف یہ ہے، دوسری جانب یہ بری کیا گیا، دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترامیم کے خلاف سماعت ہو رہی ہے پیٹیشن کی. اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب ترامیم جو ہوئی ہیں اس سے منظم کرپشن کو فروغ ملے گا، منظم کرپشن کو فروغ ملے گا، یہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کہہ رہے ہیں. یہ بات سنیں. پھر جسٹس اسد جاوید گھرال جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے منظم جرائم کی ایک کلاسیکل مثال ہے، کلاسیکل مثال ہے، اور وہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے نیب ترامیم پہ. اور دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہیں عمر الطاف بندیال صاحب، وہ کہہ رہے ہیں آمدن سے زائد اثاثے پوری دنیا میں جرم ہے، آمدن سے زائد اثاثے پوری دنیا میں جرم ہے، اور ہم نیب ترامیم کا عالمی معیار اور مقامی قانون کے تناظر میں جائزہ لیں گے. یہ ہے وہ ایک اچھی علامت، اچھی خبر، کیونکہ فیٹف کی طرف سے بھی کچھ چیزیں آئی تھیں اور تب یہ جا کے ٹائٹ کیا گیا تھا معاملہ، اور منی لانڈرنگ کے مقدمات پکڑے گئے تھے اور ان کو ٹرائل کے لیے فٹ قرار دیا گیا تھا. تو اب جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب، چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے ریمارکس ہمارے سامنے ہیں. اور پھر اس میں ایک اور بات کی گئی ہے کہ نیب ترامیم ایز اٹ از برقرار نہیں رہ سکیں گی، اور یہ ریورس گیئر لگنا ہی لگنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک اور کام کیا گیا کہ صرف وہ بندہ ذمہ دار ہوگا. 50 کروڑ تک تو ویسے ہی جائز قرار دے دی گئی ہے، کرپشن اس پہ بھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں، اور پلی بارگین کسی وقت بھی واپس ہو سکتی ہے، یعنی کہ دیے ہوئے پیسے بھی واپس ہو سکتے ہیں. فیوریبل کوئی گورنمنٹ آئے، فیوریبل سچویشن ہو تو آپ 5 سال 10 سال کے بعد کہیں گے جناب وہ تو سارا پریشر میں تھا، یہ پیسے واپس کرو، وہ پیسے بھی واپس ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک چیز جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ چل رہی ہے. اب یہ جو نیب ترامیم ہے جی، اس نے ریورس ہونا ہی ہونا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ ریورس نہ ہو. اس کی ریزن کہ وہ جو ایک اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں ایک اور چیز ہے، اس پہ بھی بحث ہونی کہ بے نامی جائیدادوں کا خاتمہ کر دیا گیا کہ وہ گرفت نہیں ہے. دوسرا، آپ کے بچے، آپ کے بیوی بچے، بہن بھائی، وہ بھی ان کی بھی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یعنی کہ ان کے نام آپ کے جتنی مرضی جائیداد کروا دیں، بھائیوں کے نام کروا دیں، بہنوں کے کروا دیں، بیٹیوں کے کروا دیں، بیٹوں کے کروا دیں، بیوی کے کروا دیں، جتنی مرضی جائیداد کروا دیں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. جس کے جو پبلک آفس ہولڈر ہوگا وہ ذمہ دار نہیں ہے. یعنی کیونکہ یہ پیش بندی کی گئی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت ہی باریک، بہت ہی سینسٹیو خبر ہے کہ یہ کیوں کیا گیا. یہ صرف پولیٹیشنز کے لیے نہیں کیا گیا، یہ سب کے لیے کیا گیا کہ یہ کام ہی ختم کر دیں کہ جناب بے نامی جائیدادوں کا کریا کرم کر دیں. یہ جو پکڑے جاتے ہیں رشتہ دار اور بہن بھائی اور اولادیں، یہ پکڑی جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر قصے کھلتے ہیں. لہٰذا یہ فل سٹاپ لگا دیں جی کہ بس یہ بندہ ذمہ دار ہے، اگر اس کے پاس کچھ ہے، اس کے اپنے نام کچھ ہے تو پکڑیں، ورنہ نہیں پکڑ سکتے. تو اس لیے یہ بھی ہونا ہے. اب اگلی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے جی کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان سے اڑے، لندن پہنچے، عدالت کو بتایا گیا کہ وہ امریکہ گئے ہیں، لیکن وہ لندن میں تھے. لندن میں انہوں نے قیام کیا، نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، ملاقات کر کے ہدایات، کچھ خبریں ان تک پہنچائیں، کچھ خبریں ان سے لیں اور سیدھے چلے گئے امریکہ، اور وہاں پہ جناب اب وہ اپنا کام کریں گے. نواز شریف صاحب کا پیغام لے کے گئے ہیں، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے ملیں گے، وہاں کے اعلیٰ حکام سے ملیں گے، کوشش کریں گے اپنی عرضیاں ڈالنے کی. اور
جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا وزٹ ہے 7 روز کا، اس کا اثر زائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جناب ہم ہیں اصل، اور وہ تو آنے جانے والے چیزیں وہ تو جا رہے ہیں، تو ان کو چھوڑیں، آپ ہمارے ساتھ بات کریں، جو بھی ہے ہم اصل اتھارٹی ہم ہیں۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور سندھ حکومت نے دوبارہ درخواست دے دی ہے کہ جی سندھ بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، اور کیونکہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ بلدیاتی الیکشن بھی ہوں گے اور ضمنی الیکشن بھی ہوں گے، تو اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے پھر اب درخواست دے دی ہے صوبائی الیکشن کمیشن کو کہ جناب یہ الیکشن نہیں ہو سکتے، فوری طور پہ 90 دن کے لیے منسوخ کیے جائیں، اور اس کے بعد 2 مرحلوں میں کروائے جائیں، ایک مرحلے میں نہ کروائے جائیں، نہ ہمارے پاس سیکورٹی ہے، نہ ہی حالات ہیں سیلاب کی وجہ سے بھی اور ادروائز بھی۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی، اور تمام چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں، تو میں پر امید ہوں کہ یہ کام اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسا ہوگا کہ جس کے بعد چیزیں واپس ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ کوشش کی جا رہی ہے جی پنجاب حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، کوئی استعفے لے لیے جائیں، مستعفی لوگوں کو مجبور کیا جائے، اور مسٹر ایکس وائی وہ پتہ نہیں اب مسٹر ایکس وائی جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں نہیں ہوئے، وہ کس سے ڈائریکشن لے رہے ہیں، کیونکہ یہ تو مسلم لیگ نواز کہتے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی اس وقت تک کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس اور یہ استعفے نہیں آئیں گے، تو پنجاب حکومت کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ابھی تک اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اگر پنجاب حکومت چھینی جاتی ہے تو اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے، کوئی اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ گرفتاری کے لیے تیار ہیں، گرفتاری سے اب انہوں نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، اور جب گرفتار ہونا ہے وہ کہتے ہیں جی کر لیں، ہو جاؤں گا، اور میں ہر وقت ایک بیگ تیار رکھتا ہوں۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں ساری چیزوں میں کیا ہوتا ہے۔ اب ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی سن لیں، دھندا کیسے چل رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آڈیوز ویڈیوز، اور اب تو باقاعدہ طور پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے وزراء جو ہیں وہ وزراء اور اینکر چسکے لے رہے ہوتے ہیں، اچھا آپ کے پاس گندی ویڈیو ہے، اچھا آپ نے گندی ویڈیو دیکھی ہے۔ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ امور مملکت چلانے کے لیے صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ آڈیوز ویڈیوز بنائیں، گندی ہوں اچھی ہوں وہ ساری بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، اور اس کے بعد ان گندی مندی آڈیوز ویڈیوز کو دیکھیں بھی، اور اس پہ سر بھی دھنیں، اور اس کے بعد ان ویڈیوز کو آڈیوز کو دکھا کے امور مملکت چلانے کے لیے بلیک میلنگ بھی کریں۔ اور یہ سب کچھ ہے، ہم اپنی نسل کو کیا دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو کیا دے رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں، کہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں پہ اگر آپ نے امور مملکت چلانے ہیں تو جناب اپنے مخالفین کی، اور وہ بھی وزراء اعظم کی آڈیوز ویڈیوز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آڈیوز ویڈیوز ہیں تو بس پھر صرف وزراء اعظم کی نہیں بلکہ سب کی آڈیوز ویڈیوز اپنے مخالفین کی بنا کے رکھ لیں، اور بوقت ضرورت وہ کام آئے گی، اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ یقیناً ایک المیہ ہے، المیہ سے کم کچھ نہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اسی میں سے خیر برآمد ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔